पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशन गोई नहीं की था। वो भागा हुआ मफरूर मुजरिम तख्त पे बैठा होगा, उसकी बेटी भी वहाँ उसके पास पहुँची होगी और वो उन्हीं एवन फील्ड फ्लैट उन्हीं में से आपके यहाँ मेरा मुंह चढ़ा रहे होंगे कि देख लो हम बैठे कर लो उसको करना है। आप कंटेनर्स की 10-10 कंटेनर्स की भी दीवार बना दें राना साहब, उस दीवार के बाहर भी तो कोई अथॉरिटी है। नैब जो है ये यकीनन लॉन्ड्री के तौर पे और इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो, इसमें कोई शक नहीं। वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी ये। नाज़रीन, आपने एतजाज़ अहसन का शॉट सुना, वो क्या कह रहे हैं? वो भागा हुआ, वो मफरूर और उसकी बेटी भी उस मफरूर के पास चली गई। और वो क्या कह रहे हैं, किस तरह वो हकीकत बता रहे हैं, आपने सुना। और यही हकीकत है, जिस तरह मतलब एतजाज़ अहसन वो बंदा है जिसके बारे में मैं क्या बच्चा ये कहता है कि ये वो बंदा है जो बिल्कुल इंसाफ पसंद बंदा है, जो हक़ और सच की बात करता है। बेशक ये पीपल्स पार्टी के और ये सीनियर बंदे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो सही से अपना नज़ला गिरा रहे हैं PMLN पे और नवाज़ शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे और उनकी चहेती बेटी पे। एतजाज़ अहसन ने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजवा साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ बात की है, जो कि मुख्तलिफ चैनल पे नशर करने से मना कर दिया गया है। और मैं भी उस हवाले से इतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आज की हुकूमत क्या एतजाज़ अहसन पे केसेस करेगी? नहीं करेगी। जो उन्होंने अभी बयान दिया है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, उसके ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अभी गरीब को, जो कमज़ोर है, उसके ऊपर तो सारे कानून अप्लाई होते हैं, लेकिन अमीर पे कानून कोई अप्लाई नहीं होता। अब आप इसकी मिसाल देख सकते हैं, राना सनाउल्लाह किस तरह वो कानून की गिरफ्त में आ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल हैं इस वक्त, वरना अभी उनके ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है, लेकिन वो अभी तक जो है गिरफ्तार नहीं किए गए। अब आप समझ जाएं ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। अब नाज़रीन, आपको तो पता ही है कि मरियम बीवी जो है वो लंदन में पहुंच गई हैं और सैर सपाटे चल रहे हैं, बाऊजी के पास पहुंच गई हैं कोई 3 साल बाद। तो अब जाहिर सी बात है वो कैमरे की आँख से तो नहीं बच सकेंगी ना, कैमरा तो देख रहे हैं उनको और सहाफ़ी तो जाहिर सी बात है उनके पीछे ही हैं। तो अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाने लगा हूँ कि वो किस तरह जो है मरियम नवाज़ साहिबा जान छुड़ाते हुए, सहाफ़ियों के सवालात का जवाब ना देते हुए किस तरह वो गाड़ी में बैठी हैं और एंड में सिर्फ यही कह के चली गई कि सब कुछ अभी बता दूँ। तो पहले क्लिप सुने, फिर इनके एक्सरे लेते हैं। मैडम, क्या होने जा रहा है नेक्स्ट पॉलिटिक्स में? क्या समझती हैं आप मियां साहब का इंटरव्यू के बाद? मैडम, मीडिया से भी बातचीत होगी? किससे? मीडिया से भी गुफ्तगू होगी? हाँ, होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। थैंक यू। मेरी तो हर वक्त होती रहती है मीडिया से गुफ्तगू, इतनी तो खानदान वालों से नहीं होती जितनी मीडिया से। मैडम, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की बातचीत कोई हो रही है? सारा कुछ अभी बता दूँ? अब बात ये है कि आपके पास कुछ होगा बताने को तो आप बताएंगी। आप तो बगले झाँक रही हैं, आप तो बच के जा रही हैं, आप तो मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके दिल में चोर है, आपको तो पता है, लेकिन जो आपके बाऊजी है ना, वो भी माशाल्लाह से बड़े कोई आप अभी मैं नाज़रीन आपको अभी क्लिप दिखाऊंगा उनका, आप उसमें देखिएगा कैसे वो ऐसे लाल हो रहे हैं ना बेटी के आने पे, और वो ऐसे हशाश बशाश हो गए। मतलब हमारे मुल्क का वतीरा यही रहा है, हमारे मुल्क के सियासतदानों का वतीरा ये रहा है कि जब भी इनको कोई इनके केसेस खुलते हैं, मुकदमात चलते हैं, तो ये बीमार हो जाते हैं, इनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, इनका
ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اور مطلب پاکستان ایک ایسا ملک ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی علاج ان کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، جو بھی علاج ہوتا ہے وہ سب لندن میں ہوتا ہے۔ تو بات یہ کہ اب جب کیسز ختم ہو گئے تو باؤ جی جاگنگ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ، اور بڑے حشاش بشاش فل شیپ بنا کے لال ٹماٹر ہوئے ہیں۔ تو باؤ جی مطلب آپ کو یہ بھی پتہ ہی ہے ناظرین کہ ماضی کی طرح پی ایم ایل این کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ اداروں کو کس طرح دبایا جائے، عدلیہ کو کس طرح دبایا جائے، پاک فوج کے وقار کو کس طرح مجروح کیا جائے، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ اسی طرح ابھی آپ نے حال ہی میں نواز شریف صاحب کی ایک پریس کانفرنس دیکھی، اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں پریس کانفرنس، اس کے بعد پھر ان کا ماضی بھی دکھاؤں گا ان کو۔ تو سنیے ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مظلومیت دکھا رہے ہیں اپنے اس بیان میں، ذرا سنیے ان کا یہ پریس کانفرنس۔ جج نے حضور سزا دی نہیں ہے، دلوائی گئی ہے، اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ 5 سال سے ناانصافی پہ ناانصافی، اور کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہے اس کا۔ مشتری میں $5 بلین پیش کر دیا گیا ہمیں۔ ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلوٹلی ناٹ، پاکستان کی اپنی غیرت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو۔ مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ جج نے حضور سزا دلائی نہیں ہے، دلوائی گئی ہے حضور۔ میں تو بہت شریف آدمی تھا، میں تو بہت معصوم تھا، جج پہ تو پریشر تھا، اس نے سزا دلوائی گئی ہے اس سے۔ میں نے نہیں، مطلب میں قصوروار تھا ہی نہیں۔ 5 سال کا حساب دے مجھے، جج صاحب مجھے 5 سال کا حساب دے۔ مطلب آج بھی نواز شریف صاحب ججز پہ مطلب اپنے 5 سال کا جو ان کو سو کالڈ لاس ہوا ہے سیاست میں، اس کا گلہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ ادارے کے مطلب ایک طریقہ آپ بتائیں نا، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا نا، نااہل قرار دیا تھا نواز شریف کو سپریم کورٹ نے، تو اس پہ پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے اعتراض اٹھا لیا۔ اچھا باؤ جی صاحب، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کپتان کے خلاف بھی ہیں اور کپتان کے جملے بھی بولتے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ کیوں؟ مطلب جو کپتان کی اچھی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں وہ آپ کرنے لگ جاتے ہو۔ آپ کی جو کابینہ ہے، آپ کی جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، عمران خان اگر سیلاب زدگان کے بعد جاتے ہیں تو ویسے ہی سیلاب زدگان کے بعد جا رہے ہوتے ہو، عمران خان اگر جلسے جلوس کر رہا ہوتا ہے تو ویسے ہی مطلب کاپی بھی کپتان کو کرتے ہو، نقص بھی اسی میں نکالتے ہو، اپنا بھی تو کچھ لے کر آؤ۔ اب کپتان نے صاف امریکہ کو کہا آن ریکارڈ کہ ایبسولوٹلی ناٹ، آپ جو ہے آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے بھی یہی کہا ایبسولوٹلی ناٹ اپنے اس بیان میں۔ تو بھائی کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اسی بات کو جو نواز شریف صاحب کے ایبسولوٹلی ناٹ کے حوالے سے بیان پر علی زیدی صاحب بھی کچھ فرما رہے ہیں، ان کا کلپ ملاحظہ کیجیے۔ کل میں نے چلتے پھرتے اور پھر رات کو سوشل میڈیا پہ ایک کامیڈی شو دیکھا، لندن سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی امریکہ مجھے دھمکی دے رہا تھا، یعنی کہ پریشر کر رہا تھا بم نہ پھاڑنے پہ، اور میں نے امریکہ کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ مجھے ذرا یہ بتائے، نواز شریف پٹاخہ نہیں پھاڑ سکتا، وہ بم اس نے کہاں سے پھاڑ دیا؟ کریڈٹ لیا جا رہا ہے اتنے سالوں سے بیٹھ کے۔ واقعی نواز شریف صاحب تم پٹاخہ نہیں پھاڑ سکتے، تم بم کی بات کرو گے اور کہو گے ایبسولوٹلی ناٹ۔ جو حکومت امریکہ کے جوتے چاٹے وہ کہے گا امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ، وہ کہہ نہیں سکتا، صرف ہمیں بنا سکتا ہے۔ وہ انٹی کا ڈائلاگ ہے نا، یہ سب مل کے ہم کو بنا رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا عوام کو بنا رہے ہو تو بناؤ مت۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایسا کر نہیں سکتے۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ عمران خان، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ اس نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو بات یہ کہ پی ایم ایل این کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ پاک فوج اور عدلیہ کو ہمیشہ نشانہ بنانا، ہمیشہ۔ اگر آپ بھول رہے ہیں تو میں ان کا ماضی کا ایک کلپ دکھاتا ہوں۔ جب ان کو عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا تب ان کا کیا کہنا تھا، اور جو ان پہ کیسز چل رہے تھے تب ان کا کیا کہنا تھا۔ ایک کلپس ہیں کچھ مکس،
تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو ان کا ماضی دکھاتا ہوں کہ ان کا ماضی بھی انہی چیزوں سے بھرا ہوا ہے. یہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں اور کل ان کا بغض، ان کا غصہ ان کے الفاظ میں آ گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو الفاظ آئے ہیں اس میں وہ بغض الفاظ کے اندر ڈھل گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا بغض اور سارا غصہ اور یہ سارے الفاظ جو ہے یہ ایک تاریخ کا سیاہ باب بنیں گے. پاکستان کے کروڑوں لوگ وزیر اعظم کو ووٹ دیں اور 5 لوگ اٹھا کے اس وزیر اعظم کو باہر کر دیں، انشاءاللہ ان کے فیصلے کو قوم مسترد کرے گی انشاءاللہ. جو سلوک میرے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، میں یعنی اس طرح کے سلوک جو ہیں وہ لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا. جج صاحبان بک سے بھرے پڑے ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ایک وزیر اعظم چنتے ہیں، لیکن 5 لوگ آتے ہیں اور وہ جو ہے ایک بہت اچھے ایماندار وزیر اعظم کو جو ہے نکال دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ آپ نے سنا، یہ انہی کے بیانات ہیں، لیکن ان کا یہ وتیرہ ہے ناظرین. یہ یہی باتیں کرتے رہے ہیں، یہ یہی باتیں کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کو عدلیہ کو اور پاک فوج کو صرف دبانا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو کام ہے، یہ جو ابھی حکومت میں آئے، یہ کس لیے آئے حکومت میں؟ کیوں؟ تاکہ ان کے کیسز معاف ہوں، تاکہ ان کے نیب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم ہوں اور یہ ملک کو کھوکھلا کریں، اور وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اسحاق ڈار صاحب کو، دیکھ لیں آپ کیسے مفتاح اسماعیل کو کھڈے لائن لگایا گیا، کیسے اسحاق ڈار کی انٹری ہوتی ہے، اور اب سنا ہے کہ وہ جا بھی رہے ہیں، سرکاری خرچے پہ جا رہے ہیں، امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا کہہ سکتے ہیں اب اس پہ؟ تو یہ تو مطلب جمعہ 4 دن ہوا نہیں ہے، ابھی پاکستان آئے ہوئے، ابھی یہ سیر سپاٹے کرنے دوبارہ جا رہے ہیں اور سرکاری خرچے پہ جا رہے ہیں. تو بات ابھی معاملات یہ آ گئے کہ کپتان جو ہے وہ بہت متحرک ہوا ہے. آج کا جلسہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کپتان کا ننکانہ خان میں جو جلسہ انہوں نے کیا، بڑا زبردست جلسہ تھا. ان میں ان کا کیا کہنا تھا عمران خان صاحب کا، پہلے وہ سناتا ہوں، پھر آگے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. کہ بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت اس لیے گرائی گئی کہ ہم کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم ایک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے تھے. اگر ہماری حکومت کو سازش کے ذریعے نہ گرایا جاتا، بیرونی سازش، باہر سے فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، اور عمران خان کو ہٹا کے ایک ان کا نوکری کرنے والا، جوتے پالش کرنے والا پرائم منسٹر لانا ہے. اس حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ سائفر کو اٹھا لیا اور کہتے ہیں کہ اس پہ کمیشن بیٹھے گی، لیکن کمیشن آپ نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ نے تو فائدہ، آپ تو سازش کا حصہ تھے. جی تو سنا آپ نے عمران خان کو، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش کے تحت جو ہے اس ہماری حکومت کو گرایا گیا اور امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا، اور امپورٹڈ حکومت جو کہ وزیر اعظم، پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بوٹ پالش ہے. بلکہ شہباز شریف کے بارے میں شیخ رشید صاحب بھی بڑے کوئی اپنے مخصوص انداز میں فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے جو رنگ پسٹن ہے نا، یہ تو ضائع ہو گئے اور یہ اب کسی کام کے نہیں رہے، اور یہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے. اور ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سارے فیصلے تو باؤ جی کر رہے ہیں وہاں سے لندن سے بیٹھے بیٹھے، اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ. شہباز شریف کی تو مطلب کوئی حیثیت ہی نہیں لگ رہی ہے، صرف یہ لگ رہا ہے چابی والا گڈا کہ چابی بھرو اور چلا دو، تو وہ حیثیت لگ رہی ہے. ابھی صحافی نے ایک نواز شریف سے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ تو بڑے مسکراتے ہوئے انہوں نے انداز میں کہا ہاں انشاءاللہ، یہ جزاک اللہ، یہ وہ. تو مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے ڈمی وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف ہے، اور جو اوریجنل وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہے، کیونکہ سارے فیصلے تو وہیں سے ہو رہے ہیں.
اور سارا نیٹ ورک وہیں سے چل رہا ہے. لیکن یہ سب باتیں تو چلتی رہیں گی, لیکن میں شیخ رشید کی آپ کو گفتگو سناتا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ساری عوام ریڈی ہے, پبلک ریڈی ہے, اور عمران خان کا ایک کال کا انتظار ہے, اور وہ شہباز شریف کا بھی صحیح سے ایکسرے لے رہے ہیں. ذرا ان کا کلپ ملاحظہ کیجیے. یہ 27 کلومیٹر کی حکومت جو سمجھ رہے ہیں کہ کنٹینروں سے گروپ قبضہ کر سکتا ہے, اور ایک اجرتی قاتل چھوڑا ہوا ہے کہ ڈرون سے ہم گیس کے گولے ماریں گے. خدا نہ کرے. ساری قوم عمران خان کی کال کی منتظر ہے, تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. میں سب لوگوں کو کہتا ہوں, یہ ملبہ پولیس پہ یا موجودہ حکومت پہ نہیں گرے گا, کسی اور پہ گرے گا. پاکستان اپنی زندگی کے تشویشناک, ہولناک, خوفناک پروگرام میں داخل ہو گیا ہے. 15 نومبر سے پہلے فیصلے ہوں گے, انہوں نے جانا ہے. جتنی یہ الیکشن میں ضد کر رہے ہیں, شہباز شریف تو 90 کے زاویے سے لیٹا ہوا ہے. وہ بے بس, بیکار, تھکا ہوا ایسا وزیر اعظم ہے جس کے رنگ پسٹن میں بھی کچرا پھنسا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو مایوسی ہوگی, یہ ڈیل ناکام ہوگی, یہ پارٹنرشپ ٹوٹے گی. آنے والے فیصلے جو ہے میرٹ پر ہوں گے. نواز شریف کی خواہش پہ کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی. تو شیخ صاحب نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کی خواہش پہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی. مطلب اپوائنٹمنٹ سے مراد یہ کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے کچھ ٹائم بعد. تو اس کے اوپر شیخ رشید کا صاف کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب سائیڈ میں بیٹھے ہو خاموشی سے, آپ کی دال نہیں گلنے والی. اب امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے لانگ مارچ سے بہت قائب ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے اس وقت جو ہے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس چیز کو بالکل خفیہ رکھوں گا, بلکہ انہوں نے اپنے تمام قریبی رہنماؤں کو بھی اس حوالے سے اطلاع نہیں دی ہے. وہ اچانک لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور لانگ مارچ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عوام بھی ریڈی ہے, سب کچھ ریڈی ہے. لیکن رانا ثناء اللہ جو ہیں اس حوالے سے بڑے متحرک دکھائی دیتے ہیں, اور انہوں نے بھائی بلکہ وفاقی کابینہ نے جو ہے اس کے لیے پبلک کو روکنے کے لیے, انتشار پھیلانے کے لیے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیے. مطلب پبلک کے ہی پیسے پبلک پہ ہی لگانا شروع کر دیے. مطلب حد ہو گئی ہے کہ عوام نکل رہی ہے اپنے حق کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے. اس پہ آپ شیلنگ کرو گے, اس پہ آپ پلاننگ کر رہے ہو. پورا اسلام آباد آپ نے یرغمال بنا دیا ہے کنٹینر لگا کے. حد ہو گئی ہے, حد. کہانی یہ کہ ایک عمران خان جو ہے وہ 11 جماعتوں پر بھاری ہوا ہے. اب نواز شریف صاحب کے مطالبات ہیں کچھ. وہ مطالبات کیا ہیں کہ جو پنجاب ہم سے چھین لیا گیا ہے وہ ہمیں واپسی دیا جائے, اور ہم پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم کیا جائیں. لیکن بات یہ کہ اس پہ سیٹلمنٹ ہو نہیں پا رہی ہے. تو ابھی معاملات اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ابھی کسی کو نہیں پتا. لیکن بات یہ کہ ان سب کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے ارلی الیکشن کرائیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا. اب آنے والا جو شیخ رشید صاحب کے مطابق آنے والے دن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اکتوبر کے اینڈ میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, 15 اکتوبر کے بعد بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. زیادہ چانسز یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی اور کپتان جو ہے وہ سرخرو ہوگا. تو میری بات یہ آپ یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نئے ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.